अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 174, 175, 176। ये आखिरी 3 आयत है। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। इसी कुरान का जिक्र है। ए लोगो, मुसलमानों नहीं कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं, सब लोगो। या अय्युहन्नास कयामत तक के लिए, या अय्युहन्नास कद तहकीक ताकीद के लिए आया है। जा आ गया, कुम तुम्हारे पास, बुरहान बुरहान कहते हैं एक वाज़े दलील, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। बुरहान यहाँ कुरान पाक को कहा गया है। एक खुली और रोशन किताब आ गई है तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास। व अनजलना और नाजिल किया हमने, इलैकुम तुम्हारी तरफ, नूरन एक नूर, कुरान को नूर कहा गया, मुबीना वाज़े, ऐसा नूर है जो कि इस दुनिया में भी तुम्हारी रहनुमाई करेगा। नूर किसको कहते हैं? रोशनी ना, रोशनी से हमें रास्ता नजर आता है। इसी नूर को हम इस दुनिया में थामेंगे तो हमें आगे रास्ता नजर आएगा, हम कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। और जब यहाँ इस नूर की वजह से हमें रास्ता सीधा नजर आएगा, यही नूर आखिरत में हमारी रहनुमाई करेंगे। आखिरत में ईमान वालों को, कुरान वालों को ऐसे ही एक नूर थमाया जाएगा। जैसे मैं टॉर्च की मिसाल देती हूँ, जैसे दाएं हाथ में अमालनामा पकड़ाने का ये मतलब है कि आपको अल्लाह ताला ने एक टॉर्च दे दिया, जाओ, घुप अंधेरा है, तुम्हें रोशनी मिल गई, जाओ अब पार करो। तो यही किताब है जो कि बुरहान है, और यही किताब है जो कि नूर है इस दुनिया में भी, और यही नूर हमें आखिरत में एंड तक लेके जाएगा, जन्नत में ही छोड़ेगा। और यही नूर कब्र में भी हमारे साथ होगा, जो कि क़यामत तक के इंसानों के लिए बुरहान है और नूर है। अल्लाह ताला खुद इस किताब को बुरहान और नूर कह रहे हैं कि रोशन दलील है, एक वाज़े दलील है। कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जिस मकसद के लिए इसको खोलेगा वो मकसद इसको मिलेगा। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि
جب وہ کچھ رخصتیں ڈھونڈنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں، قرآن میں تو یہ ذکر ایسا نہیں ہے، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہوا، قرآن میں تو ایسا نہیں ہے، تو ان کو وہی چیزیں ملتی ہے جو ہدایت کے لیے کھولے گا کہ یا اللہ تو میری رہنمائی کر، میرا دل کھول دے، میرا سینہ کھول دے، جس نور کا تو ذکر کر رہا ہے وہی نور مجھے عطا کر. تو پھر ایسا لگے گا کہ واقعی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آتا ہے میرا وہ بندہ جو اس قرآن پر عمل کرتا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سامنے جو تصویر تھی وہ بالکل صاف ستھری ہو گئی ہے اور واقعی آپ اندھیروں سے نکل کر آپ روشنی میں آ گئے اور ایک روشنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے آپ جب ہم ہدایت کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. اور جب ہم رخصتیں ڈھونڈنے کے لیے یا اس میں ہم وہ چیزیں ڈھونڈنے کے لیے کہ میں لوگوں سے ذرا میں مناظرے کروں اور میں بتاؤں کہ اس میں تو یہ ہے تو اس میں تو یہ ہے تو اس میں تو یہ ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار ہی کیا ہے، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کے لیے کھولے گا اس کو ہدایت ہی ملے گی اور جو وضاحتیں ڈھونڈنے کے لیے کجی ڈھونڈنے کے لیے کھولے گا اس کو وہی سب کچھ ملے گا. یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے ہم کھولتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے. میں نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں آئے گا میری طرف آئے گا کوشش کرے گا تو میں ضرور اس کی رہنمائی کروں گا اپنی طرف، میں راستے ضرور دکھاؤں گا، وہ ضرور میرے راستے میں وہ ہدایت یافتہ ہوگا. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے کھولتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جو کہ ایک روشن دلیل ہے، اس کے سامنے باقی کسی بھی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور کس کی طرف سے ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے. کس کے لیے؟ جا کم، کم تمہارے لیے، تمہارے پاس آ گئی ہے اور ہم نے اس کو نور بنایا ہے جو کہ مبین کہتے ہیں کسی اور کسی بھی طرح سے کوئی وضاحت کی ضرورت نہ ہو، واضح کھلم کھلا ایسا راستہ ہے جو کہ ایسی روشنی ہے جو کہ واضح طور پر راستہ دکھائے گا اور کبھی بھٹکو گے نہیں. تو جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ، جو پچھلی اقوام کا جیسا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور خاص کر اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا، ہم ان کی طرح روش اختیار کرتے ہیں یا جو عہدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے ان سے لے کر ہمیں دے دیا گیا تو ہم اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے. نہیں گزاریں گے تو پھر اسی طرح یا اس سے بدتر انجام کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا، بھی اسے، کس چیز کو؟ اس قرآن کو. اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہی تو ہم اس قرآن کی طرف آتے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا. فَسَيُدْخِلُهُمْ پس ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں،
फी रहमतिन, रहमत में, मिन्हु अपनी तरफ से, वो फजलिन और फजल में, अपनी तरफ से हम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं ऐसे बंदे को, ऐसे मोमिन बंदे को अपनी रहमत और फजल में दाखिल करूंगा, उस पर अल्लाह ताला की रहमतें होंगी। और अल्लाह ताला का फजल और रहमत जिस पर नाजिल हो जाए उसको और क्या चाहिए। और फिर और क्या होगा, वो यहदीहिम, और वो रहनुमाई करेगा उनकी, इलैही, अपनी तरफ। अल्लाह ताला उसको अपने रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा, अपनी तरफ और करीब करेगा। वो कैसा रास्ता है, सिरातम मुस्तकीमा, सिरातन वो रास्ता है, मुस्तकीमा सीधा, सीधे रास्ते की तरफ उसकी रहनुमाई करेगा। कितनी चीजें होगी। पहले तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इस कुरान के सामने किसी और चीज की कोई हैसियत नहीं है, बुरहान है ये। फिर कहीं और तुम्हें रास्ता ढूंढने के लिए कुछ और किताबों की, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये नूर है। ये जिंदगी मैंने बनाई हुई है, जमीन और आसमान मेरे बनाए हुए हैं, इंसानों को मैंने यहाँ बसाया हुआ है, मेरे हुक्म के मुताबिक, मेरे भेजे हुए किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब होंगे। कोई और तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता। नूर है ये, यही नूर है, यही कुरान नूर है, इसी से तुम्हें रास्ता मिलेगा। तो फिर इस नूर को जो पकड़े, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इसको जो पकड़े, एक तो ये कि वो मेरी रहमत और फजल में दाखिल हो जाएगा, और फिर उसी नूर के साथ वो सीधे रास्ते पर जाएगा। वो सीधा रास्ता ही हमें सीधा जन्नत में लेके जाएगा इंशाल्लाह। वो सिर्फ इस दुनिया का सीधा रास्ता नहीं है, वो सिर्फ यहाँ की हिदायत नहीं है। यहाँ जो हिदायत पा गया उसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि यही हिदायत और यही सीधा रास्ता है जो कि आगे पुलिसरात तक हमें लेके जाएगा, और यही नूर है जो कि हमें उससे भी पार करा के जन्नत में लेके जाएगा। और वही असल कामयाबी। जो आज की आयत हमने सूरह मुनाफिकून की पढ़ी है, वो और ये इन आयत को आप साथ साथ देखें तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आपने क्या करना है, कैसी जिंदगी गुजारनी, किसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, किसको फॉलो करना है, किसको आइडियल बनाना है, किसको मजबूती से पकड़ना है। वअतसमू, एक तो ये कुरान बुरहान है, नूर है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एतसमू, इसको मजबूती से पकड़ लो ताकि तुम मेरी रहमत और फजल में दाखिल हो सको, ताकि मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकूं। कोई और रास्ता नहीं दिखाएगा। ये हमने बस याद रखना है, क्योंकि जो इसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा और शो ये करेगा कि हम मुसलमान हैं, वो कैसी जिंदगी गुजारता है, वो निफाक की जिंदगी गुजारता है, वो मुनाफिक होता है। मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक दो मुंह वाला इंसान। नफका कहते हैं सुरंग को। सुरंग कैसे होता है, एक तरफ उसका एक मुंह हो और दूसरी तरफ भी निकलने का रास्ता हो, दो रुखा सुरंग, नफका। इन्फाक इसी से है, खर्च करना, मतलब एक तरफ से आता है माल, दूसरी तरफ से आप खर्च करते हैं। तो हम जुबान से हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, लेकिन अगर हम अमल से साबित नहीं कर रहे हैं तो ये मुनाफकत नहीं हुई, मुनाफकत हुई ना। कि हम जुबान से तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम जो अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है उसके मुताबिक हम जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो ये मुनाफकत हुई। तो अगर हम इन सारी बातों पर हम अमल नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम मुनाफकत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और मुनाफिकों का ठिकाना अल्लाह ताला ने जहन्नुम बनाया हुआ, कि मुनाफिकीन सीधा सीधा जहन्नुम में जाएंगे।
سورہ منافقون میں منافقوں کا ہی جو خاص کر مدینہ میں رہ رہے تھے ان کا ہی ذکر ہے. سورہ منافقون بھی مدنی سورہ ہے، سورہ نساء بھی مدنی سورہ ہے. اس میں ہم نے منافقین کے بارے میں بہت پڑھ لیا نا. وہاں پہ سورہ منافقون میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی کہ اب ان سے بچ کے رہنا، ان سے محتاط رہنا. یہ منافق ہے، یہ زبان سے تو کہتے ہیں، آپ کے ساتھ پہلے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے پیچھے تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ان سے بچ کے رہنا. صاف صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور بتا دیا کہ یہی منافق، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جو بھی انسان جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، ایمان لانے کے بعد وہی باتیں ان کے عمل میں نہیں آتی، وہ منافق ہے. تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. کہیں ہم تو منافقین میں نہیں شامل ہو گئے. ہمارا رویہ تو ایسا نہیں ہے کہیں کہ ایمان تو ہم رکھتے ہیں زبانی کلامی، عمل میں ہماری وہ چیزیں نہیں. اور دوسری بڑی بات یہ کہ ہم اگلوں کو تو ہم اس کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. ہم اوروں کو تو اس کی نصیحت کرتے ہیں، ایسے کر لو، ایسے کر لو، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم خود کرتے نہیں ہیں ایسے. کہ ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہے کہ اچھی اچھی باتیں یا جو بھی ہمیں پتہ چل جائیں وہ ہم اوروں کو کہتے ہیں ایسے کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورہ صف میں جو 28واں پارہ ہے اس میں 9 سوراز ہیں جو کہ ساری سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم پر ختم ہو رہی ہے. 10 سورتیں یہ ساری مدنی سورہ ہے، آخری مدنی یوں سمجھے کہ گلدستہ ہے. اسی میں جیسے سورہ صف ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی ناراضگی والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. مطلب زبان سے تم کہتے ہو اور لوگوں کو تم کہہ رہے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. یہ منافق کی مثال ہے. منافق کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائے گا، خود اس پر عمل نہیں کرے گا. تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہیں ہم بھی منافقین میں شامل نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. اب آخری آیت ہے جو کہ جیسے سورہ نساء میں جو احکامات آ رہے تھے وراثت کے قانون کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں خاص کر، اور کیونکہ سورہ نساء مدنی سورہ ہے اور غزوہ احد کے بعد والے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے. غزوہ احد میں جیسے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو جو ان کی بیوائیں تھی، ان کی جو اولاد تھی، یتیم رہ گئے تھے، تو ان سب کے بارے میں بہت شکوک و شبہات تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ کیا معاملہ ہوگا. جن کے پاس مال ہے ان کا کیا ہوگا، جن کا نہیں ہے ان کا کیا ہوگا. تو اسی وجہ سے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ احکامات نازل کر رہے تھے، اتار رہے تھے کہ یہ کرنا ہے. تو پورے سورہ نساء میں ہم نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا کہ کوئی اگر بیوائیں ہوں تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یتیم بچے ہو تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، خاص کر یتیم لڑکیاں ہو تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور پھر جن کا مال رہ جائیں پھر ان پر تم نے قبضہ نہیں کرنا. وہ کن کن کا ہے، یوں سمجھے کہ پورے ایک وراثت کا قانون آ گیا. بنیادی چیزیں جیسے ایک بلو پرنٹ سورہ بقرہ میں آ گیا تھا، اسی طرح یہ جو آخری آیت ہے
اس کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن کیونکہ بات واضح نہیں تھی اور بار بار لوگ پوچھ رہے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اسی کے بارے میں ایک اور آیت نازل فرمائی تاکہ اور بات کلیئر ہو جائے۔ ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ یستفتونکا، یستفتونکا جیسے استفتاء، فتویٰ جیسے ہوتا ہے پوچھنے کو، سوال کرنے کو، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، مطلب آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ قل اللہ، کس کے بارے میں؟ قل اللہ، اب بتا دیجئے کس کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ یفتی، یفتیکم فی الکلالہ، قل کہہ دیجئے اللہ، یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہیں بتاتا ہے، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں۔ کلالہ جب سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے تھے اس وقت میں نے بتایا تھا کہ کلالہ ایسا مرد یا ایسی عورت ہوتی ہے جس کے نہ ماں باپ ہو نہ جس کی اولاد ہو، مرد ہو یا عورت، مطلب جس کے پیرنٹس بھی نہ ہو، جن کی اولاد بھی نہ ہو، تو ان کی وراثت کے بارے میں کہ جیسے اگر وہ مرد فوت ہو جائیں تو پھر اس کی وراثت کس کے پاس جائے گی، اور اگر وہ عورت ہو تو اس کی وراثت کس کے بارے میں کس کے پاس جائے گی، وہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ کلالہ کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلالہ کے بارے میں، ان امرؤن، ان اگر، امرؤن اگر وہ مرد ہو، ہلکا ہلاک ہو جائے مطلب فوت ہو جائے، لیسا نہ ہو، لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، ولہو اور ہو اس کی، مطلب اولاد بھی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو، کیونکہ اولاد اگر نہ ہو اور ماں باپ ہو تو پھر تو ڈائریکٹ وہ ماں باپ ہی وارث بنتے ہیں نا، پھر تو آگے حکم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن کلالہ ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، اور پھر اس کی ہو، وَلَہُ اس کی ہو، اختن ایک بہن، فلہا تو اس کے لیے نصف ہے، آدھا مطلب اس کو جائے گا، اور آدھا پھر اس کی اگر بیوی ہے تو اس کو جائے گا، اگر اس کی بہن ہے تو آدھا اس کا ہے، ما ترکا جو اس نے چھوڑا، ٹھیک ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا اور وہ خود وارث ہوگا اس کا، علم اگر نہ ہو، یکن ہو، لہا اس بہن کی، ولدن کوئی اولاد، اور اگر اس بہن کی بھی کوئی اولاد نہ ہو، مطلب جیسے اگر عورت مر جائیں اور اس کی پیرنٹس بھی نہ ہو اور اس کی اولاد نہ ہو، تو پھر باقی کہاں پہ جائے گا؟ تو ایسے ہی جو ان کے آگے پھر جو بہن بھائی ہوں گے اس کے حساب سے پھر ایسے ہی آدھا جو ہے وہ اگر بہن بھائی ہے اور آدھا جو ہے وہ شوہر رہتا ہے تو وہ اس کو جائے گا۔ فَإِن كَانَتَا پھر اگر وہ دونوں اثنتین، مطلب آگے پھر قانون اس کے مطابق ہے، جیسے میں نے بتایا تھا سورہ نساء کے شروع میں بھی کہ یہ بنیادی چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، پھر جس کا جس طریقے سے معاملہ ہو، اب ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بہن ہو یا ایک ہی بھائی ہو، اب بہنیں بھی بہت ہو سکتی ہے، بھائی بھی بہت ہو سکتے ہیں، پھر اس کے مطابق اسی طرح تقسیم کیا جائے گا، لیکن ایک بنیادی قانون اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، پھر یہ کہ اسی سے جو کہ فقہا ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں اور جو وراثت کا پورا قانون بنا ہے، وہ یہ کہ انہی ائمہ کرام نے بیٹھ کر اسی کے بارے میں یہ سوچا کہ اگر جیسے ایک بھائی ہو پھر دو بہنیں ہو، تین بھائی ہو دو بہنیں ہو، پھر چار بھائی ہو دو بہنیں ہو، یا چار بہنیں ہو، پھر یہ ایسے ہی ہے کہ پھر پراپر جو جس کا جیسے معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق وہاں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہوگا، لیکن ایک بنیادی قانون جیسے شروع میں نازل ہوا تھا وہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہے کہ وہ یرثھا اور وہ وارث ہوگا اس کا، علم یکن اگر نہ ہو، لہا اس بہن کی، مطلب اگر عورت مر جائے، ولدن اس کی کوئی اولاد اور پیرنٹس بھی نہ ہو تو پھر وہ اس کا وارث ہوگا، فإن کانتا پھر اگر ہو وہ دونوں اثنتین دو بہنیں ہو، فلہما تو ان دونوں کے لیے ہے ثلثان دو تہائی، مما اس میں سے جو ترکا اس بھائی نے چھوڑا ہو، مطلب اس کے لیے پھر اسی طرح جیسے عورتوں کے حساب سے جیسے ہوتا ہے کہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، وہ انکانو اور اگر ہو وہ اخوتن کئی بہن بھائی ہو، رجالن مرد بھی ہو اور نسان عورتیں، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وہ پھر اس کے مطابق جس کا جس طریقے سے کیس ہوگا اسی کے مطابق پھر دیکھا جائے گا، فلذکری تو مرد کے لیے ہے مثل مانن حظ الانثیین دو عورتوں کے برابر جیسے ایک مرد کا حصہ ہوتا ہے، لیکن سمجھنا یہ ہے بس کہ کلالہ کا مطلب کیا ہے، کلالہ ایسا مرد یا ایسی عورت
جس کے پیرنٹس بھی نہ ہو، مطلب جو سب سے قریبی جو بنیادی ورثاء بنتے ہیں وہ نہ ہو، ماں باپ نہ ہو اور اولاد نہ ہو، تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ مطلب اگر مرد فوت ہو جائیں تو اس بیوی کے ساتھ اور اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یا وہ عورت اگر فوت ہو جائیں اور شوہر ہو اور اس کے بہن بھائی بھی ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، جو حصے بتا رہے ہیں کہ بہن بھائیوں کو یہ حصے جائیں گے، تو جو باقی بچے گا وہ شوہر رہتا ہے تو شوہر کا ہوگا، یا شوہر فوت ہو جائیں اور بیوی ہو تو وہ بیوی کا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دو عورتوں کے برابر پھر اس کا ایک مرد کا جیسے حصہ ہوتا ہے اسی طرح ہو جائے گا۔ یبینو، اللہ واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، ان تاکہ تدلو نہ تم گمراہ ہو جاؤ، ان تدلو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ جیسے اس وقت خاص کر بہت زیادہ معاملات ایسے تھے کہ جو صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے ان کے جو ورثاء تھے، کیونکہ یہی ہم سورہ نساء کے شروع میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کچھ یتیم عورتیں ایسی تھی، یتیم لڑکیاں تھی اور بیوائیں ایسی تھی کہ آگے پھر انہوں نے جو شادیاں ان کی دوسری ہونی تھی، تو پھر جو مرد جو کچھ چھوڑ کے گیا تھا اس کا پھر کیا ہوگا، وارث کون ہوگا؟ یا پھر اس عورت نے اگر دوسری شادی کی ہے اور اس کی پہلی شوہر سے اولاد بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ واضح کر رہے ہیں۔ اور یہ جو وراثت ہے، یہ جو اصلی مطلب اپنے جو خونی بہن بھائی ہوں گے یہ ان کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ کلالہ کے بارے میں ایک دفعہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور ابھی پھر وضاحت کے لیے یہاں بھی ذکر آ گیا۔ فردر آپ لوگوں کو اور ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہے کہ اور آپ سمجھے تو ضرور آپ لوگوں کو جو وراثت کے جو مسئلے مسائل ہے وہ ضرور دیکھنے چاہیے، کچھ فقہ کی کتاب جس کو شوق ہو اور جن کو ہو کہ کلیئرلی ہمیں پتہ چل جائے، کچھ اور ڈیٹیل بھی دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہاں ہم اب ایک ایک کیس تو ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اور اسی لیے جو کہ مفتی حضرات ہوتے ہیں انہوں نے ظاہری باتیں بہت ریسرچ کرنے کے بعد، اور سارا علم ہی ان کا اسی میں ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، معاملات نکالتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، اور مختلف قسم کی جو فقہ کی کتابیں ہیں جو ائمہ کرام نے انہی قرآن پاک کی انہی آیات پر غور و فکر کر کے اور ان سے ایک ایک مسئلہ نکال کے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں وہ ریسرچ کرتے ہیں اور پھر وہ آگے فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے فتوے کا لفظ ہی اسی وجہ سے آیا ہے کہ فتویٰ ایسے ہی نہیں دینا کہ کسی کو بس آپ اٹھا کے سوچے سمجھے یا ریسرچ کیے بغیر آپ کسی کو بھی کچھ بتا دیں، ہاں یہ ایسا کرنا ہے، یہ ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بنیادی قانون اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ہے، پھر جس قسم کا جیسا کیس ہوگا اسی کے مطابق آگے فیصلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اب آج کل اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے بہت کم اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ کسی کے جیسے پہلے شوہر سے اولادیں ہوں، پھر وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور پھر وراثت کا مسئلہ آتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے اس وقت خاص کر تھا، کیونکہ وہاں اس زمانے میں یہ بھی تھا جس میں اس معاشرے میں جتنی زیادہ اور جہالت کی باتیں تھی، اس میں ایک یہ بھی یوں سمجھے کہ ایک اچھا پوائنٹ یہ تھا کہ کسی عورت کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، جیسے ہی شوہر وفات پاتا تھا تو کوشش ہوتی تھی، چاہے اس کے پیرنٹس ہوتے تھے چاہے جو بھی اس کے بڑے ہوتے تھے، کہ فوراً اس کی شادی ہو جائے، مطلب نکاح کر دے کسی سے جو بھی ایسا مرد ہو جو کہ سنبھال سکے، کیونکہ عورت کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ تو وہ اس کے ساتھ اور جاہلانہ رسومات تھی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ بہت زیادہ اس وقت مسئلہ آیا تھا، لیکن ہر دور میں ہر معاشرے میں ہر طرح کا مسئلہ آ سکتا ہے، اس کے مطابق بنیادی قانون یہ ہے، اور پھر یہ کہ آگے جتنے بہن بھائی ہوں جس حساب سے ہو وہ پھر آگے پراپر اس کو فقہ کی کتابوں میں دیکھنا چاہیے، پراپر مفتی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے مطابق یہ وراثت کس طرح تقسیم کی جائے گی۔ لیکن بنیادی قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو کلالہ کا مطلب ہے ایسا مرد یا ایسی عورت جس کے پیرنٹس بھی نہ ہو، جس کے بچے بھی نہ ہو، تو جو وہ چھوڑ کے جائیں اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اس کا اگر شوہر ہے، مطلب بیوی مر گئی ہے تو شوہر ہے
तो उसका क्या मामला होगा और उसके बहन भाइयों के साथ क्या होगा। ये शोहर अगर मर जाए और बीवी है सिर्फ, तो वो उस बीवी का कितना मिलेगा और जो उस शोहर के बहन भाई है उसको कितना मिलेगा, ये उस हिसाब से है। बुनियादी कानून ये है। बाकी जहाँ जो भी मसले आते हैं वो जरूर हमें देखना चाहिए, प्रॉपर हमें पूछना चाहिए, फतवा लेना चाहिए हमारे जो मुफ्ती हजरात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह निसा यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है हमने। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फजल है, और अल्लाह ताला ही हिदायत ना देता तो हम ये कभी ना करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे हमने इसमें मुआशरे के, इस्लामी मुआशरे के कवानीन हमने पढ़े हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस पर हम अमल भी करेंगे, और जितनी हमें सलाहियत अल्लाह ताला ने दी हुई है उसके मुताबिक हम उसको आगे भी फैलाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत और हौसला दे, और हमारी औकात में बरकत डाले, हमें समझ बूझ दे दे। जो हम दुआ करते हैं ना कि अल्लाहुम्मा फक्किहनी फिद्दीन, फिक अता कर दे। फिक का मतलब समझ बूझ, दीन की समझ अता कर दे, ताकि हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ही जिंदगी गुजार सके। तो ये दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा फक्किहनी फिद्दीन, अपने लिए करना है तो फक्किहनी, सबके लिए है तो फक्किहना। जैसे हम कहते हैं रब्बी जिदनी इल्मा और रब्बी जिदना इल्मा, तो हमें दीन की समझ अता कर दे। जो आयत अल्लाह ताला ने उतारी हुई है उसको हम समझें और इस पर हम अमल करें। जब हम अमल करेंगे तभी हम आगे फैला सकेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।